अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लेट्स कंप्लीट ईच अदर विद HK। मैं हूं आपकी होस्ट अनम खरलजादी। शादी सुनने में कितना आम सा लफ्ज लगता है कि शादी है, सबकी होती है, लेकिन ये बड़ी एक खास चीज है। इससे बहुत से लोग, ऑलमोस्ट हर किसी का इससे किसी ना किसी किस्म का रिलेशन होता है। आइदर यू आर मैरिड, अनमैरिड, या आप डाइवोर्स्ड हैं, इवन सिंगल भी हैं, तो आप किसी ना किसी तरीके से इस वर्ड से रिलेट कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिससे हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो इमोशंस हैं वो जुड़े होते हैं। बड़ा एक खूबसूरत सा रिश्ता है। दो लोग शरई और कानूनी तौर पे एक दूसरे से मिलते हैं, फिर वो अपने हकूक को फ्राइज का ख्याल रखते हैं। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ज़रूरी है शादी करना, क्योंकि आजकल बहुत से लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और ऐसा कल्चर भी हमारा आ रहा है कि लोग कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं करनी शादी। तो इसी सिलसिले में हम एक सक्सेसफुल कपल से बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सफिया कौसर, जो कि एक राइटर हैं और ये नेशनल रेडियो पे भी काम कर रही हैं, एक इंटरनेट टीवी चैनल पे भी काम कर रही हैं, और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं जो कि सीनियर इंस्पेक्शन इंजीनियर हैं ब्यूरो एट इस्लामाबाद। सो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं ना? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त निकाला। और सबसे मज़े की बात यह है कि अक्सर जब हम इस तरह के इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारे पास या तो फीमेल मेंबर होती हैं या मेल गेस्ट होते हैं, तो एक साइड का पर्सपेक्टिव आता है। तो आज आप दोनों लोग हमारे पास मौजूद हैं, तो हम तस्वीर के दोनों रुख देख सकेंगे कि मर्दों के हिसाब से इसका क्या है और औरतें क्या समझती हैं शादी को। तो मिस सफिया, पहला आपसे सवाल है कि क्या मकसद क्या है शादी, क्यों करनी चाहिए हमें शादी? आपने अभी कहा है कि मेल और फीमेल एक जो प्रोस्पेक्टिव है उसको मुकम्मल करते हैं, तो जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। मेल की स्ट्रेंथ अपनी होती है, फीमेल की अपनी स्ट्रेंथ होती है, दोनों की शख्सियतें मुख्तलिफ होती हैं, उनकी शख्सियतों के तकाज़े मुख्तलिफ होते हैं। तो उन्होंने एक नई नस्ल को परवान चढ़ाना होता है, तो नई नस्ल के लिए दोनों यानी कि सारे ज़ाविये मुकम्मल करना ज़रूरी हैं। तो कुदरत ने फिर इसलिए मर्द और औरत को साथ साथ रखा है ताकि नई नस्ल की भी मुकम्मल परवरिश हो सके और नई नस्ल जो है वो अपनी मुकम्मल शख्सियत के साथ उभर कर सामने आए। इसलिए शादी ही एक वो रास्ता है जिस पर चलकर हमारे माशरे में मर्द और औरत इकट्ठे रह सकते हैं। तो जो एक मिसाल बनी हुई है कि मर्द और औरत दोनों मिलके गाड़ी के दो पहिए होते हैं और वो जिंदगी को साथ लेके चलते हैं। तो वैद साहब, आपसे पूछना ये था कि एक तो इन्होंने बात की कि हमारा परवरिश करनी होती है नई नस्ल की, और वो जो एक रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो तो जरूरी है। उसके अलावा आपकी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होती है या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसमें कितना हाथ होता है आपके स्पाउस का? प्रैक्टिकल हवाले से ज्यादा अपने आप को बेहतर समझता था। सफिया जो है वो रूहानी तरफ का लगाव ज्यादा है। तो मेरा जो जाती जो इम्प्रूवमेंट है ये वो सफिया की वजह से है। दूसरी जो आपने इससे पहले सवाल किया था, उसी से अगर मैं इसको थोड़ा सा लिंक करूं, बेसिकली अल्लाह ताला ने मर्द के लिए एक अलग शख्सियत बनाई है, औरत के लिए एक अलग शख्सियत बनाई है, दोनों की अपनी अपनी खूबियां। तो जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो फिर वो जो बीच में एक दूसरे की जो कमी होती है वो आपको पूरी करती है। तो ये भी रूहानियत में भी इसी तरह ही है। और जैसे मर्द अमूमन माशरे में जो फील्ड में वो ज्यादा होते हैं और ख़वातीन हैं वो फील्ड में कम होती हैं, वो सोचती ज्यादा है। अब उसके बाद वो रूहानियत की तरफ हो सकती हैं ज्यादा हों। और रूहानियत पॉजिटिव भी है, नेगेटिव है। शुक्र है मुझे पॉजिटिव वाली है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे पढ़ रही थी, एक शेर था कि बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। ख्याल है मैं सफिया के, जैसे इन्होंने बात की कि दो लोग मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, तो आपकी जिंदगी में किस तरह से असरअंदाज हुआ? मैं ये समझती हूँ कि मेरी भी शख्सियत की जो इम्प्रूवमेंट है वो बैत की वजह से हुई है।
جیسے شادی سے پہلے میں چیزوں کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھتی تھی، شدت تھی، اور مردانہ نقطہ نظر مجھے معلوم بھی نہیں تھا، میں اس کو نظر انداز بھی کرتی تھی، اور میں یہ سمجھتی تھی کہ زندگی جو ہے وہ بہت ایک طرف کی ہے، جیسے آپ سوچتے ہیں ایسے آپ جیتے رہتے ہیں، اور کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، حق نہیں ہے. تو شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ زندگی تو بہت لائٹ چیز ہے، بہت اچھی ہے، بہت سی چیزوں میں عبید نے مجھے فلیکسیبل رکھا، اور میں نے فلیکسیبلٹی سیکھی عبید سے. کافی شدت جو میرے تصورات میں، خیالات میں تھی، وہ کم ہوئی. پھر معاشرے میں لوگوں کو اسپیس دینا میں نے شروع کیا. بہت سی چیزیں جو میں بہت شدید مائنڈ کرتی تھی وہ میں نے کم کر دی، کیونکہ میں لٹریچر سے بھی تعلق رکھتی ہوں. تو یہ وہ تحریکیں ہیں جو ادب سے معاشرے میں آئی ہیں. پہلے لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، پڑھا ہے، اب وہ ہمیں ذرا معاشرے میں نظر آتی ہیں. اور پاکستان کے معاشرے میں جہاں پر ہم نے کبھی عورت کے بارے میں بات نہیں کی تھی، میں کیونکہ خود بھی فیمنزم پڑھتی ہوں، اور میں یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں جس کی یہ ضرورت ہے کہ مرد اس کو نئے نقطہ نظر سے یا ترقی یافتہ نقطہ نظر سے دیکھیں، کہ جس میں عورت کو گھر کا ایک قیدی سمجھنا یا ان کے لیے اسپیسیفک ذمہ داریاں پرماننٹلی لاگو کر دینا، اگر ان عورتوں میں اس کی صلاحیت ہے یا نہیں، وہ یہ چاہتی ہیں یا نہیں، اس سے قطع نظر ایک طے شدہ جو ہے کام ان کو سپورٹ کر دینا، یہ بہت غلط ہے. جیسے میں اور عبید رہتے ہیں تو بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کے کرنے کے ہیں، لیکن وہ میں کر لیتی ہوں کیونکہ اس کی صلاحیت مجھ میں ہے. اور بہت سے ایسے کام ہیں جو عام طور پر مرد نہیں کرتے، وہ میں عبید سے ریکویسٹ کرتی ہوں تو عبید کر دیتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. تو معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے جب آپ ان کی مرضی سے ان کو جینے دیتے ہیں. تو جینے کا حق اور زندہ رہنے کے لیے عورتوں کو ان کی مرضی سے جینے کا حق، بیسیکلی یہ بات ہے جو سب کو سمجھنی چاہیے. سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ دونوں کوشش کر رہے ہیں رشتے کو نبھانے کے لیے. ہر بندہ ایکچولی نیچرل ڈفرینسز تو عورت اور مرد میں ہوتے ہی ہیں. ہمارا براٹ اپ ایسا ہے، ہماری جو ڈیولپمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے وہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ڈفرینس تو ہوگا ہم میں، لیکن اس کو دونوں کس طرح سے لے کے چلتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ سول میٹ کی تلاش، سول میٹ کا کانسیپٹ ایک بڑا کامن ہے، اور ہم ایک پرفیکٹ پارٹنر کی تلاش میں بہت ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں واقعی اس کی تلاش کرنی چاہیے، یا ایک انسان جو ہمیں مل جاتا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم کس طرح سے رہتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، اور میں اس کا تفصیل سے جواب دینا چاہوں گی. ہمیشہ ینگ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مرضی ہے، ایسی لڑکی ہونی چاہیے، ایسا لڑکا ہونا چاہیے. وہ ایک خیال ہوتا ہے، وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے. پھر آپ کو جو بھی ملتا ہے، یعنی آپ کی حالات جس طرف لے جاتے ہیں، آپ کی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بھی 2 یا 3 سال کے بعد آپ کو سچویشن سمجھ میں آنے لگتی ہے، یا آپ ایڈجسٹ ہونے لگتے ہیں، اور آپ کی شخصیت اور آپ کی باڈی ڈیسائیڈ کرتی ہے، مطلب آپ کے جینز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور آپ کا ماحول اس کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کیسی زندگی گزاریں گے. وہ کوئی بھی ہو، آپ کا آئیڈیل ہو، یا وہ ارینج میرج ہو، یا وہ لو میرج ہو، یا پیسے بہت ہوں یا پیسے کم ہوں، جو کچھ بھی ہو، آپ کی شخصیت ہوتی ہے. جو لوگ خوش رہنے والے ہوتے ہیں، وہ ان کے زندگیوں میں حادثے بھی ہو جائیں، ان کی زندگیوں میں مشکلیں بھی آ جائیں، تو وہ ایک مشکلوں کا شکار لیکن خوش آدمی ہوتے ہیں. یعنی کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ ویل چیئر پر بھی ہوں تو ویل چیئر میں بیٹھے ہوئے خوش آدمی ہوں گے. اور اگر جو ناراض رہنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑے گھر میں بہت سہولتوں کے ساتھ بھی ناراض امیر آدمی ہوں گے. اور ناراض ہیپیلی میرڈ تو ان کو کہا نہیں جا سکتا، یعنی لو میرج ہوئی ہے لیکن ناخوش. تو یہ سب آپ طے کرتے ہیں، آپ چوز کرتے ہیں. اچھا، اس میں میرا تھوڑا سا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ دیکھیں، جب آپ کا ایک پارٹنر ہے تو آپ ظاہر پارٹنر کو نہیں جانتے. بیسیکلی اگر آپ کی لو میرج بھی ہے تو لو شادی سے پہلے ایک الگ زندگی تھی، اب شادی کے بعد ایک الگ زندگی ہے. آپ اس طریقے سے اپنے جو پارٹنر ہے اس کو نہیں جانتے، لیکن آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں. تو آپ کم از کم وہ جو 50% ہے اس کو تو امپروو کریں، اس کو انڈلج نہ ہونے دیں کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں، کسی بھی لڑائی میں، یا کم از کم اس کو منیمم لیول پہ لے جائیں، تاکہ آپ کی سائڈ سے جو شادی کا جو ایک ادارہ ہے وہ خراب نہ ہو. بہت اچھا میسیج ہے آپ کے لیے کہ
یہ انتظار نہ کریں بیٹھ کے کہ کوئی راجکمار آئے گا اور پھر ہمیں بیاہ کے لے کے جائے گا. تو آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا ضروری ہے, اور پھر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی انسان جو آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اس کے ساتھ اگلی زندگی کیسے گزارنی ہے. تو آپ لوگوں سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کی میں کل جو آپ نے ہمارے ساتھ ایک پوسٹ شیئر کی تھی کوارنٹین کے حوالے سے, تو اس میں پڑھ رہی تھی, بڑا ریئلسٹک سا آپ نے وہ ویو دیا ہوا تھا کہ کس طرح ہم سوچتے ہیں اور پھر جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہم اسے کس طرح سے لیتے ہیں. تو آپ تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں گے کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں اور آپ کی بانڈنگ کیسے خاص طور پہ اسٹرانگ ہوئی اس کوارنٹین پیریڈ میں, یا کیا امپیکٹ آیا؟ اچھا وقت ہے جو ہم گھر میں گزار رہے ہیں. عبید بھی گھر سے آفس کا کام کرتے ہیں جو کہ عموماً نہیں بھی کرنا پڑتا, چھٹیاں ہی سمجھ لیں. میں کالج میں پڑھاتی ہوں تو کالج سے ہمیں ابھی آف ہے, کچھ دن میں ہماری آن لائن کلاسز شروع ہو جائیں گی. تو یہ وقت ہم گھر میں رہتے ہیں سارا وقت 24 گھنٹے. اس میں آپ کو نا ایک دوسرے کی پرسنل اسپیس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے اگر عبید اپنے موبائل کو استعمال کر رہے ہیں, اخبار پڑھنے کا بہت شوق ہے, 24 گھنٹے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر میں نہیں بلاؤں تو اخبار ہی پڑھتے رہیں گے. تو اخبار پڑھ رہے ہیں اگر, تو میں یعنی ڈسٹرب نہ کروں. اور مجھے کیونکہ شوق ہے, میں فیس بک یوز کرتی ہوں اور میوزک سنتی ہوں اور فلم دیکھتی ہوں, تو میں اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں تو عبید اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں اپنی ذاتی ایکٹیویٹی کر رہی ہوں. اب اگر ہم گھر میں رہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں اور عبید ساتھ رہ رہے ہیں. ہم اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مرضی سے ان کا ہیلپ کر رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں, اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہم بات کو کسی اور طرح کوئی مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. اگر میں الماری صاف کرنا چاہتی ہوں, مجھے عبید کی مدد چاہیے, تو میں ان سے پوچھوں گی جیسے کہ ہم کب الماری صاف کریں, تو مل جل کے. یعنی کہ یہ کہ مجھے وقت نہیں دے رہے اور عبید کہیں کہ تم فون میں لگی ہوئی ہو, تو اس طرح حالات خراب ہوتے ہیں. آپ کو ذرا محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے شاید نہیں جی پا رہا گھر میں. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کے لیے. ابھی اسی بات پہ ہم یہ میٹنگ اینڈ کریں گے. تو ایک شعر ہے ہمارے ویورز کے لیے کہ غیروں سے توقع ابس کام ہے جازب, غیروں سے توقع ابس کام ہے جازب, ہم دم ہی ہوا کرتا ہے ہم دم کا مداوا. بہت بہت عمدہ. تو تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اوکے, آپ لوگ خوش رہیں, اپنا خیال رکھیں, اپنوں کا خیال رکھیں, اور یہ جو پیار کی ہماری ڈور ہے اس کو مضبوطی سے باندھنے کے لیے جڑے رہیے ایچ کے میٹریمنی کے ساتھ.